آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، اقبال بڑا
उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है और गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन न सका गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन न सका दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत ही काबिल कदर हजरात उलमा इकराम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, दूर दराज से दीन की निस्बत पर आने वाले मुजाहिदीन मिल्लत और पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, अजीज बच्चों, अभी हजरत मौलाना खलील अहमद साहब ने मेरे सफर की रुदात आप हजरात के सामने इतने दर्द भरे अंदाज में बयान किया कि उससे महसूस ये हो रहा था कि थका मैं हूं, दर्द इनको हो रहा है। हालांकि हकीकत हाल ये है कि सफर की सारी उलझन और तकन मैं भूल जाता हूं। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूं। मेरे बच्चे मुझे जब देखकर मुस्काने लगते हैं। एक आलिम और एक मुकर्रिर, गरचे मैं न उस पैमाने का आलिम हूं न उस हैसियत का मुकर्रिर हूं, कुछ भी नहीं, आपके जैसा एक मामूली तालिब इल्म, लेकिन जब उसको अपने मिजाज के मुताबिक लोग मिल जाए और मिजाज के मुताबिक की बस्ती मिल जाए, मिजाज के मुताबिक आबो हवा मिल जाए और हर किसी के अंदर कोई बाप नजर आने लगे, कोई भाई नजर आने लगे, कोई बहन नजर आने लगे, कोई चाचा नजर आने लगे, कोई मामू की शक्ल में आ जाए, कोई भाई की शक्ल में आ जाए, तो खुदा की कसम थकावट का एहसास नहीं होता। मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, बिल्कुल राई के दाने के बराबर मेरे अंदर कोई थकावट और कोई परेशानी मेरे अंदर नहीं है। मैं चाहता हूं जितना मैं फ्रेश हूं आप भी फ्रेश हो जाओ, है ना। ये बताएं आप लोगों को खाने की आदत कितने बजे? 4 बजे खाने की आदत मामूल के मुताबिक, चूंकि हम भी गांव देहात के रहने वाले हैं, हमें पता है कि गांव देहात की रूटीन और उसूल बड़े सख्त हुआ करते हैं। 8 बजे नाश्ता तो मिलना ही मिलना, 2 बजे खाना तो मिलना ही मिलना, 8 बजे रात का तो मिलना। मैं समझता हूं आपका भी एक दस्तूर होगा। तो दोपहर के खाने का मामूल कितने बजे का है आपका? 2 बजे का है? नहीं, आज 5 बजे का इंशाअल्लाह। देखो पौने खैर, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को और इस जज्बे को कबूल फरमाए। बड़ी अजीब बात यह है कि हदीस पाक के अंदर जितनी दिलचस्पी से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहातियों के वाकयात को वजाहत से बयान फरमाया है, औरों के वाकयात की वो तफसील नहीं मिलती है। जब भी कोई गांव वाला, कोई करिए वाला, कोई देहात वाला कुछ करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बड़ी तफसील से बयान फरमाया करते थे। अब ये सब मत करो भाई अल्लाह के वास्ते, बिल्कुल नहीं। 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल खामोशी से सुन लो आप मुझे। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गांव, करिया, देहात बे इंतहा पसंद था, बहुत ज्यादा। ऐसे ही नई मस्जिद बनी हुई थी, वो सहाबाई किराम बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे।
اچانک ایک گاؤں والا آیا، غیر مذہب کا، ہمارے مذہب کا نہیں، غیر مذہب کا، اور مسجد کے اندر آ کر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اور بازو میں بیٹھے تھے حضرت عمر. کس کے بازو میں؟ دیکھو بولتے رہو گے تو سمجھیں گے بھوک نہیں ہے، بولنا بند کر دو گے سمجھوں گا بھوک لگ رہی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں تشریف فرماتے حضرت عمر. کون عمر؟ کون عمر؟ جس سے اللہ کے نوری فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی. کون عمر؟ جو فرش پر بولتا تھا تو عرش والا کلام مقدس کی آیت بنا دیتا تھا. کون عمر؟ جس کے بارے میں محسن انسانیت نے فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو پتہ نہیں گدھا قادیانی کو کون نبی بنا دیا تھا. تو بازو میں بیٹھے ہیں اور دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، وہ بہت زیادہ سخت. اور وہ جو پیشاب کرنے لگا کھڑا ہو کر کے، ایک دم سے تلوار ہاتھ میں لیا اور اٹھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بازو کو پکڑ کے بیٹھا دیا. فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، جب شروع کر دیا ہے تو پورا کر لینے دو. شروع کر لیا ہے تو. ہمارے ابا جان اور اما جان کی آج کل عادت کیا معلوم ہے؟ بچہ سویا ہوا 5 سال کا 4 سال کا بستر سے اٹھا، اما جاگی ہے ابا جاگا ہے، اور بستر پر ہی پیشاب کرنے لگا. اوپر سے ایک ہاتھ کھینچ کے مارے گی بستر پہ. نتیجہ یہ ہے کہ اس کا پیشاب رک جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈر سے پیشاب رک جاتا ہے. اور پیشاب اچانک رکنے کی وجہ کر ماہرین طب نے لکھا ہے کہ کڈنی کے اوپر اثر پڑتا ہے. پیشاب کی تھیلی کمزور ہوتی ہے، اسی لیے پیشاب جانور کرے یا انسان کرے، جب شروع کر دیا تو کرنے دو، بیچ میں مت روکا کرو. کتنا خوبصورت مذہب اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہے کوئی جوڑا؟ ہے کوئی جوڑا؟ فرمایا کہ عمر پیشاب رکنے کی وجہ کر اگر اس غریب کو تکلیف ہوئی تو زندگی بھر کی مصیبت ہوگی. پیشاب کر لینے دو، نبی نبوت والے ہاتھ سے اس کو صاف کر دے گا. 2 منٹ کا کام ہے، زندگی کی مصیبت سے تو بچے گا نا. میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے اسلام کا تعارف دنیا کے اندر کراؤ کہ مذہب اسلام کو گالی دینے والوں اور بدنام کرنے والوں تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. اپنے مذہب کے اندر یہ مثال پیش نہیں کر سکتے ہو. یہ حسن، یہ خوبصورتی صرف مذہب اسلام کا ہے. اور بخاری کے اندر یہ روایت ہے، کوئی ایسی ویسی کتابوں اور ہدا اور ہما اور کسی ڈکشنری کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کے اندر موجود ہے یہ واقعہ. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ یہیں سے اس بات کا پتہ چلا، یہودی کے پیشاب کو نبی نے جب اپنے ہاتھ سے صاف کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے ابو ہریرہ آؤ پیشاب صاف کر دو؟ بولو. عمر پیشاب صاف کر دو، ابو بکر صاف کر دو، عمر صاف کر دو، نہیں کہہ سکتے تھے؟ جس طرح ہمارے متولی حضرات مسجد میں آئیں گے اور دیکھے گا کہ کچرا لگا ہے تو بندر کی طرح مؤذن کو بلائے گا، او مؤذن صاحب نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ کس کو بلا رہا ہے؟
ارے بولتے کیوں نہیں؟ کسے بلایا جا رہا ہے؟ اس بے وقوف کو یہی نہیں معلوم کہ مؤذن کا معنی جھاڑو دینے والا نہیں ہے، مؤذن کے معنی ہے اذان دینے والا۔ جھاڑو دینے والے کو مؤذن، وضو خانہ صاف کرنے والے کو مؤذن۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کے گھر تک بلائے۔ مسجد کی صفائی کرنا یہ نبی کا کام ہے، اور قرآن اٹھاؤ دیکھو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم بیت اللہ کو جھاڑو لگاؤ گے، خانہ کعبہ کو صاف کرو گے، بیت اللہ کا پیخانہ بھی صاف کرو گے، وضو خانہ بھی صاف کرو گے، اندر خانہ بھی صاف کرو گے، صحن بھی صاف کرو گے۔ اے ابراہیم، میں یہ تجھے حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ قیامت تک کلام مقدس کی تلاوت کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد کی صفائی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو نبی کا عمل ہے۔ یہ آج معمولی 2 ٹائم کا نماز پڑھنے والا بھی جب مسجد میں آئے گا نا اور کچھ نظر آ جائے گا وضو خانے میں، تو مؤذن صاحب کو بلا کر ریتے ماں بہن سب کر دے گا۔ اللہ دوزخ کا انگارہ ڈال دے گا آپ کے منہ کے اندر، اس لیے کہ یہ بلال کا وارث ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تمام نبیوں کی مقدس جماعت موجود ہوگی۔ تمہارا حشر تمہارے اماں کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر تمہارے بابا کے ساتھ ہوگا، کوئی یار کے ساتھ اٹھے گا، کوئی استاد کے ساتھ اٹھے گا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ حشر میں جمع ہوگا۔ او مسجد کے مؤذن ہو، اپنے مقدر پہ فخر کرو، قیامت کا میدان ہوگا، تمہاری جماعت کا امیر کالا بلال ہوگا۔ آگے آگے حضرت بلال چل رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے ہماری مسجد کا مؤذن بھی چل رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن اذان تم دے دو اور جنت کی ضمانت میں آمنہ کا بیٹا دیتا ہوں۔ آج مسجد کی تعمیر بڑا آسان ہو گیا ہے، مسجد کو بنانا بڑا آسان ہے، مگر اس کے فرائض کو نبھانا بڑا مشکل ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا بڑا مشکل ہے، اس کی ذمہ داریوں کو کاندھے پر اٹھا کر قیامت تک چلانا بڑا مشکل عمل ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، صاف صفائی کرتی تھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کے اندر اختلاف ہے، وہ مرد تھا یا عورت تھی، بہرحال مضبوط بات یہ ہے کہ عورت تھی اور مسجد میں آ کر کے جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھی۔ اچانک انتقال ہو گیا، صحابہ نے لے جا کر دفن کر دیا۔ صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فرمایا کہ بھائی وہ کہاں ہے صفائی کرنے والی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، میرے کو چودھری کی موت پہ نہیں فرمایا کہ اس کی قبر دکھاؤ،
نیتا جی کی موت پہ نہیں فرمایا اس کی قبر دکھاؤ، پردھان کو مرنے کے بعد نہیں کہا اس کی قبر دکھاؤ، متولی صاحب کی موت پہ نہیں کہا اس کی قبر دکھاؤ، لیڈر کی موت پہ نہیں کہا اس کی قبر دکھاؤ، سرمایہ دار کی موت پہ نہیں کہا کہ اس کی قبر دکھاؤ، فرمایا کہ میرے گھر کو اللہ کے گھر کی جو صفائی کیا کرتی تھی مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اور یہی نہیں کہ قبر پر گئے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کیے۔ کیا پڑھا؟ اور فرمایا کہ چونکہ میں اس میت کا ولی ہوں اسی لیے مجھے اجازت ہے کہ میں اس طرح نماز پڑھ سکوں۔ اور آگے سنو، فرمایا اس لیے آ کر کے جنازہ پڑھا ہو تاکہ تم لوگوں کو یہ بات بتا سکوں، سمجھا سکوں کہ مسجد کی صفائی کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا کی کسی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے یا کسی مولوی نے آپ سے کہا ہے کہ مولانا اطہر صاحب کے کمرے میں جھاڑو لگاؤ گے تو 10 نیکیاں؟ کسی نے کہا ہے؟ مولانا جمیل کے آفس میں آ کر کے جھاڑو لگا دو 15 نیکیاں؟ کسی نے کہا ہے؟ بولو۔ چندر شیکھر راؤ کے گھر میں جا کر کے جھاڑو لگا دو نیکیاں، گورنر کے گھر میں جھاڑو لگا دو نیکی ملے گی؟ بولو، کہا ہے؟ کیوں؟ ارے بھائی وہ تو سی ایم کا گھر ہے صاحب، یہ تو مولانا اطہر کا گھر ہے، یہ تو صدر جمعیت کا گھر ہے، یہ تو خطیب کا گھر ہے، یہ تو بادشاہ کا گھر ہے، اللہ میاں کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نیکی ملنے والی نہیں، نیکیوں کا تعلق رب سے ہے۔ وہ بادشاہ کا مکان ہے، وہ لیڈر کا مکان ہے، یہ مولوی کا مکان ہے، یہ خطیب کا مکان ہے۔ بیت اللہ کوئی نہیں، بیت اللہ کوئی بھی ہوگا چاہے چھپڑ والا کیوں نہ ہو، کچی مٹی والا کیوں نہ ہو، ٹپکتے ہوئے دیوار والا کیوں نہ ہو، وہاں سے ایک پتھر اٹھا لے اللہ قیامت میں جنت دے گا۔ نسبت سے مقام بدل جایا کرتا ہے، نسبت سے عظمت بدل جاتا ہے، نسبت سے وقار بدل جاتا ہے۔ جب اس کی نسبت بیت اللہ ہو گیا، اللہ کی طرف ہو گیا، اب اس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، صفائی کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے۔ خدا کی قسم لکھا ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا بھی عبادت۔ نسبت لنک کی وجہ سے حکم بدلتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نسبت کی وجہ کر، نسبت سمجھتے ہو نا، لنک کی وجہ کر۔ ارے بھائی یہ گلاس ہے، یہ کس کا گلاس ہے؟ عبد الرحمان کا۔ یہ کس کا گلاس ہے؟ خطیب صاحب کا۔ یہ کس کا گلاس ہے؟ خلیل صاحب کا۔ یہ کس کا گلاس ہے؟ مخدوم صاحب کا۔ کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت؟ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا گلاس ہے تب کیا ہوگا؟ ارے بولو، مقام بڑھے گا نہیں؟ یہ میرا رومال ہے، یہ میرا رومال ہے جو میرے سر پہ بندھا ہے، میں چاہوں تو اس میں ناک صاف کروں، میں چاہوں تو اس میں پیشاب صاف کروں، میں چاہوں تو اس سے جوتا چپل صاف کروں، کوئی منع کرے گا؟ بولو، کرے گا؟ نہیں نا۔ لیکن 10 روپیے کا کپڑا، معمولی پیسے کا، اگر اس کپڑے کو قرآن سے لگا دیا جائے، جزدان بنا دیا جائے، اب اس کپڑے سے اگر کوئی ناک صاف کرے گا تو جوتا کھائے گا کہ نہیں؟ مار پڑے گی نہیں؟ پڑے گی؟ کیوں پڑے گی؟ اس لیے کہ اس رومال کا رشتہ مولانا سے تھا، چاہے یہ رومال جتنا مہنگا کیوں نہ ہو، لیکن اس معمولی کپڑے کا رشتہ اللہ کے قرآن سے ہے، تو اب اس کا مقام بڑھ گیا۔ اب اس کپڑے
کپڑے سے نہ ناک پوچھا جائے گا اور نہ اس سے گھر کی صفائی کی جائے گی، یہاں تک کہ بے وضو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ کس سے رشتہ ہوا؟ بھوک لگ رہی ہے؟ سچی بولو، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ رشتہ کس سے ہوا؟ اللہ کے کلام سے رشتہ ہو گیا۔ تو کپڑے کی عظمت، کپڑے کی شان، کپڑے کا مقام، جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو اور پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہا ہو؟ مولانا اطہر صاحب کے گھر، کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت۔ میں نے حدیث سے پوچھا ذرا بتائیے میرے آقا، میں اپنے گھر سے نکل کر مولانا اطہر صاحب کے گھر جا رہا ہوں، کوئی فضیلت؟ کا کچھ بھی نہیں۔ سی ایم صاحب کے گھر جا رہا ہوں، کوئی فضیلت؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ میاں، لکڑی کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے ہمارے محلے میں، جنگل میں، میں اپنے گھر سے نکل کر وہاں جا رہا ہوں، آواز آئی کہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ کیوں؟ پہلے میرے قدموں کی نسبت دنیا داروں کے لیے تھی، اب میرے قدموں کی نسبت بیت اللہ کے لیے ہے، تو میرے چلنے کا جو رشتہ بنا وہ خدا کے گھر سے بنا، اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا۔ اب بھائی ادرک وغیرہ بھی ہے تو ابھی لے لو اللہ کے واسطے۔ کیا ہوا؟ نسبت کی وجہ کر مقام بڑھ گیا۔ اب جتنے قدم ہم اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے اتنی ہمارے نام پر کیا ہوگا؟ نیکیاں لکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے مجمع الجوائد کے اندر لکھا ہوا ہے اور الترغیب و ترہیب کے اندر کے لوگوں سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح ہو جائے تو مسجد کی صفائی کیا کرو، اس لیے کہ مسجد کی صفائی جنت کے حوروں کا مہر ہے۔ مفتی صاحب سوتے رہو۔ مسجد کی صفائی جنت کے حوروں کا کیا ہے؟ مہر ہے۔ حضرت مولانا شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، کون حسین احمد مدنی؟ جس نے امام الانبیاء کے روضے کے پاس بیٹھ کر قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر 22 سال تک امام الانبیاء کی حدیث پڑھائی۔ اور پورے 22 سال میں خدا کی قسم کبھی یہ جملہ نہیں فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں، بلکہ ہمیشہ کہا کرتے تھے قال صاحب القبر۔ کتنا خوش نصیب ہے، عرب والوں نے اپنا شیخ مانا، عجم والوں نے اپنا شیخ مانا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو فخر ہوتا تھا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، پوری دنیا میں اس کے شاگرد موجود ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولانا اتنا بڑا مقام کیسے پا گئے، اتنی عزت کیسے مل گئی، اتنی شہرت تمہیں کہاں سے ملی؟ فرمایا کہ سنو بات کو ختم کر دو۔ کہا کہ بات ختم کرو، کیوں پیچھے پڑے ہو؟ کہا نہیں مولانا، آپ جب تک بولو گے نہیں یہ مقام آپ کو ملا تو کیسے ملا، اتنے بڑے آپ کیسے بن گئے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
راز کی بات ہے کسی سے مت کہنا. فرمایا کہ سنو یہ مقام مجھے تہجد سے نہیں ملا ہے, یہ مقام مجھے ذکر و اذکار سے نہیں ملا ہے, یہ مقام دوسری عبادت سے نہیں ملا ہے, بلکہ حالت یہ ہے جب سارا شہر سوتا تھا میں مسجد کا بیت الخلا اپنے ہاتھوں سے دھوتا تھا. میں نے اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, نمازیوں کے لیے بیت الخلا صاف کرتا رہا, اللہ میرا وقار بڑھاتا رہا. آج ہمارے لیے توہین کا سبب بن گیا ہے. آج لوگ مسجد کے بیت الخلا کو بیڑی سگریٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. شرم تم کو آنا چاہیے. آج صفائی تم کیا کرو گے, اور زیادہ اللہ کے گھر کو گندا کرتے ہو. قیامت کے دن جواب دینا ہے. اللہ کے گھر کے صاف صفائی کا خیال رکھنی چاہیے. اسی لیے تو فقہا نے لکھا کہ مسجد کے اندر کنگھا کرنا بھی مکروہ ہے. فتاوی شام میں جا کر کے دیکھو, تاکہ تمہارا کوئی بال ٹوٹ کر کے مسجد میں نہ گر جائے. جس مسجد کے اندر آئینہ کنگھی نظر آئے نہیں, تم کو ثواب ہوگا, اٹھا کر کے مسجد کے باہر لے جا کے پھینک دیا کرو, ثواب ہوگا. مولانا مرزا مظہر جانا کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی عادت یہ, اور خود حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسجد کے اندر جاتے اور جو کچرا بھی ان کو ملتا اس کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیتے, نماز کے بعد باہر جا کر پھینکتے. خواب میں بشارت ہوئی محبوب دو عالم کی زکریا, ساری زندگی کی زہد و عبادت ایک طرف, تیرا یہ عمل تجھے جنتی بناتا ہے. یہ عمل ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک. اس بستی کے لوگ تو بڑے شریف ہیں ماشاءاللہ. میں بنگلور والوں کی باتیں کر رہا ہوں, آپ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. واپس بھی تو جانا ہے نا. باہر سے بیڑی سگریٹ جیب میں رکھ کر کے لائے گا اور بیت الخلا میں جا کر کے آرام سے پیے گا جیسے سی ایم کے دفتر میں بیٹھا ہو. آپ مسلمان ہو آپ, اور مسلمان کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس کے یہاں پاکی صفائی ایمان کے درجے میں ہو. اللہ نظیف و یحب النظافہ, اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی کا یہ مطلب نہیں کہ گورا ہو, بالکل پاؤڈر مار کے ہو, کریم لگا کے ہو, یہ مطلب نہیں ہے. خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دیوار کی جو حالت ہے, اس دیوار کو اسی حالت میں رہنے دو, اس پہ کوئی داغ دھبا. آج بیت الخلا کی جو حالت ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دو, اور تھوڑی بھی گندگی نظر آئے تو اسے فوراً صاف کر دو جا کر کے. جنت چاہتے ہو تو, حسین احمد مدنی والا مرتبہ چاہتے ہو تو بیت الخلا مسجد کا دھونا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. تو نسبت بہت اونچی چیز ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ کلام مقدس جیسی عظیم کتاب یہ کہہ رہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. علماء بیٹھے ہیں, پوچھو اس کی بلاغت کا اندازہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے میرے محبوب, اے میرے, بولو بھائی, اے میرے آقا, اے آمنہ کے لگتے جگر, اے نبیوں کے سردار, اے آسمان رسالت کے سراج منیر,
از مطلب کیا؟ یاد کیجئے اس دن کو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کیجئے اس دن کو. اللہ کون سے دن کو؟ جس دن میں پیدا ہوا اس دن کو؟ فرمایا نہیں. اللہ کس دن کو؟ جس دن میرا نکاح ہوا اس دن کو؟ فرمایا نہیں. اللہ کس دن کو؟ جب میں ہجرت کیا؟ نہیں. اللہ کس دن کو؟ جب میں نے قربانی کی؟ نہیں. تو میرے اللہ کون سے دن کو ہم یاد کریں؟ غور سے سن لو. اللہ ہمارا جو مکان بنا جس تاریخ میں وہ تاریخ کو یاد کروں؟ نہیں. بادشاہ کے جو مکانات بنے قیصر و روم کے اس کو یاد کروں؟ فرمایا نہیں. پھر اللہ کیا یاد کروں میں؟ کون سا ٹائم آپ مجھے یاد کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. میرے محبوب اس دن کو یاد کرو جس دن کے بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی. بنانے والا خلیل ہے, بنانے والا اسماعیل ہے. میرے محبوب جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس دن کو آپ یاد کرو. یہیں سے پتا چل گیا برتھ ڈے منانے کی اجازت نہیں, حرام ہے. اسے یاد رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. لیکن جس دن تمہاری مسجد بنی ہے آج کی تاریخ تمہارے لیے یاد رکھنا سنت ہے. آپ کا مائک کہہ رہا ہے کہ زیادہ دیر نہیں بولنا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا نا, وہ سب ویسے ہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. یاد کرو اس دن کو جب خانہ کعبہ کی عمارت تیار ہو رہی تھی. تو مسجد کی فضیلت کا اندازہ لگاؤ کہ اس کے تعمیر کے تکمیل کی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولو کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیا یاد ہے؟ بچہ کب پیدا ہوا, بیوی کب پیدا ہوئی, شادی کا سالگرہ کب, بچے کا سالگرہ کب, بڈھا 90 سال کا کفن پہنے ہوا مگر کیک کاٹ رہا ہے. یہ سب یاد رہے گا. اور 1 مہینے کے بعد آ کر کے ہم پوچھے کہ مسجد جمیلہ کی کیا افتتاح کب ہوا تھا, تو لوگ کہیں گے مولانا اطہر سے پوچھ لو, وہ آئے تھے, ہمیں تو یاد نہیں ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس اوپننگ کو یاد رکھو. وَإِذْ يَرْفَعُ از یاد کرو. ایک بات تو یہ کلام مقدس کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اور دوسرے نقطے کی اور پوائنٹ کی بات سنو, اسی آیت نے جو بتایا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. دیکھو پہلے نام کس کا آ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے یاد کرو اس دن کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت تعمیر کرنے میں باپ بیٹا دونوں ہیں. اصل مستری خلیل ہے اور معاون چھوٹا اسماعیل ہے. اصل مستری ارے بولو اور معاون. یہی سے پتا چلا کہ مسجد کے اندر تعمیر میں کام کرنا بھی نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اب وہ بھی ایک نبی کی نہیں, 2 نبی کی. اور اس میں بھی ایک نبی تو وہ ہے, اب میں یہ بولوں تو پورا دن جائے گا. ایک نبی کون ہے اس میں؟ ارے جتنے نبی آئے
وہ याकूब की नस्ल से, इसहाक की नस्ल से जितने नबी आए बोलो ना, बोल दो वरना बहुत पछताओगे। क्लियर लेकर के कौन आती थी? अब जब दोनों के दोनों बैठ करके खाते मकाम इब्राहिम पर, तो हजरत हाजरा खड़ी होकर देखती थी और मुस्कुराती थी, देखती थी और क्यों ना मुस्कुराए कि एक शौहर नबी और बेटा, बोलो ना, अरे ऊपर भी नबी और, तो अम्मा क्यों नहीं फख्र महसूस करेगी? और वो भी कितना वफादार बेटा। बाप ने कहा कि बेटा चल, मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, तू मुझे नीचे से पत्थर पकड़ा पकड़ा करके देना। और बेटा कहे अब्बा तैयार हूं, तो बाबा क्यों नहीं खुश होगा कि इतना वफादार बेटा फिर मिलेगा कहां? तो जब देखा कि इतना ज्यादा तैयार हो गया, तो हजरत हाजरा मुस्कुराने लगी। अब मुस्कुरा करके कहा अपने शौहर से, हजरत इब्राहिम से, कि मौका अच्छा है, अल्लाह मूड में होगा, दुआ मांग लो। क्या कर लो? अरे बोलते क्यों नहीं? क्या करो? आज इस बस्ती के अंदर तुमने खालिक के कायनात के मकान की जो तामीर किया है, आज अल्लाह मूड में है, जितनी दुआ चाहो मांग लो, जितनी दुआ चाहो मांग लो। तो पता ये चला कि एक बात तो ये कि मस्जिद की तामीर के तारीख को याद रखना ये नबी की सुन्नत है, और मस्जिद की तामीर में खुद खिदमत करना ये डबल नबी की सुन्नत है। कितने की? कितने की? और हदीस में तो आपने सुनाई है कि जब हिजरत करके आका मदीने में आए और मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जंगल को साफ किया जा रहा था, तो हजरत अनस कहते हैं कि हम तो एक पत्थर उठा करके बाहर फेंक रहे थे, आमना का दुर्रे यतीम 3-3 पत्थर उठाए हुआ था। तो मजबूरी में इंजीनियर आ जाए, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी काम हम मजदूर से कराएंगे? अपने अल्लाह के घर की या हम खुद करेंगे? गारा, मिट्टी, ईटा, पानी, ढलाई फलाई जो कुछ होगा ये हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, हमारी बीवियां खिदमत करेगी, औलादें खिदमत करेंगी इंशाअल्लाह, ताकि कयामत के दिन ये अल्लाह का घर कह सके कि अल्लाह मैं खरीदी गई थी जनाब एजाज के पैसे से, लेकिन हमारी तामीर में इस बंदे का भी हाथ है। अल्लाह एजाज को भी सवाब मिले और इस गरीब को भी। अल्लाह इस औरत ने, इस खदीजा ने, इस आयशा ने, इस सलमा ने, इस शबाना ने, इस नसरीन ने, इस परवीन ने, अल्लाह गारा मिलाया था, पानी ढो करके लाई थी, इसका सवाब इसको भी दे दीजिए। तो एक बात का पता चला कि मस्जिद की तामीर की तारीख को याद रखना नबी की सुन्नत, और मस्जिद की तामीर में अपना पसीना बहाकर खिदमत देना यह भी नबी की सुन्नत। और तीसरी सबसे पॉइंट की बात सुनो, तामीर बैतुल्लाह दोनों कर रहे हैं ना बाप बेटे, हजरत इब्राहिम और। अब आयत सुनो कुरान की, वइद यरफाओ इब्राहिमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माइल। किसका नाम पहले आ रहा है? किसका नाम पहले आया? हालांकि काम दोनों कर रहे हैं, नाम किसका आ रहा पहले? अल्लाह के कुरान ने ये बताया कि उम्मत की फलाह बहबूदी और खैर का काम, दीन का काम, छोटा हो या बड़ा, हमेशा ऊपर अपने बड़ों को रखा करो। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझ में आई? अरे भाई ईंटा धोएंगे हम सब मिल करके, हमारे अब्बा भी होंगे,
ہم بھی ہوں گے, ہمارے بچے بھی ہوں گے, لیکن جب نام لکھا جائے گا تو پہلے کس کا نام آنی چاہیے؟ بولو, بڑے کا. ہمیشہ اپنے کاموں میں بڑوں کا نام اوپر رکھو. جو کام بڑوں کے ماتحت ہوتا ہے, بڑوں کے ذمہ داری میں ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام میں اللہ کی نصرت ہوتی ہے. قربانیاں بے شک آپ نے دی ہوگی. اب کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہو کر صرف آپ کو مشورہ دیا ہوگا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بوڑھے آدمی کا نام اوپر رکھو. کہاں رکھو؟ ظاہر بات ہے کہ جتنا کام بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل نے کیا, حضرت ابراہیم نے نہیں کیا. لیکن جب اللہ نے نام کو شمار کرایا تو پہلے ابا کا ذکر, پھر دوسری بات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, ترتیب بتائی کہ لوگوں جب بھی کوئی اچھا عمل کیا کرو, نیک عمل کیا کرو, اس وقت تیرا رب تجھ سے راضی ہوا کرتا ہے. فوراً جھولی پھیلا کر دعا مانگا کر. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے کرتے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگے ربنا تقبل منا. اے اللہ, یہ بیت اللہ کو بنانا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال. ارے ہم تو بنانے کے بعد بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ تقبل منا, میری اس تعمیر کو آپ قبول فرما لیجیے. کیا کیجیے؟ میری اس تعمیر کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہی میرے بس کا کچھ بھی نہیں, میرا تو کوئی کمال نہیں ہے, آپ نے پسند کیا, میرے جیب سے پیسہ نکلا, میں نے مسجد کے لیے دے دیا. ربنا تقبل منا, اب اسے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے پروردگار, کمال میرا کوئی نہیں, کمال تو تیرا ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا. انک انت السمیع العلیم. آپ سننے والے ہیں, آپ جاننے والے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج جتنی باتیں کرنی تھی مجھے, میں نے آپ حضرات کی عدالت میں کر دی ہے, اور بہت ساری مجبوریوں کی وجہ کر میں یہ چاہتا ہوں, چونکہ آپ کے مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں غالباً, تو جتنی باتیں کہی گئی میں آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ مسجد کی تعمیر کا بنا کر لینا کوئی کمال نہیں ہے, اس کو نبھانا, اس کو سجانا, اس کو آباد رکھنا, اپنے سجدوں سے, تلاوت قرآن سے, ذکر و اذکار سے, یہ سب سے بڑا کمال ہوا کرتا ہے. اس لیے وعدہ کیجئے کہ اللہ کا یہ گھر ویران نہیں ہوگا ہمیشہ. کم سے کم ہر رات 2-4 آدمی محلے کے ایسے ہونی چاہیے جو مسجد ہی کو اپنا گھر بنا لے. کیا بنا لے؟ مسجد ہی کو اپنا, مسجد میں سونا ہے. کیوں؟ راستہ چلتا ہوا کبھی کوئی مسافر بھی آئے گا تو اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے وہ سوچے گا کہ ہاں مسلمانوں کی بستی ہے, چلو آج یہاں ہم ٹھہر جائیں. گیٹ بند رہے گا, کس کو جگائے گا؟ تو 2-4 آدمی ہمیشہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے جو تلاوت کرے, قرآن پڑھے, اللہ کا نام لے, ذکر و اذکار کرے, مسجد کا دیکھ بھال کرے. تو انشاءاللہ کریں گے نا. اور
آج جس کو بنانا تھا اس نے بنا دیا، تعمیر کر دیا، آئندہ بے شمار ضروریات اس مسجد کے لیے پڑیں گی، امام رکھا جائے گا، اس کا خرچ اخراجات، مؤذن ہوگا اس کا خرچ اخراجات، کرنٹ کا بل ہوگا، پانی کا بل ہوگا، ان تمام ذمہ داریوں کو ہمیں پوری کرنی ہے اور اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بہتر کمائی، سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اللہ کی نسبت پہ خرچ ہو۔ کس میں خرچ ہو؟ اللہ کی نسبت پر۔ ہم نے جو کھا لیا وہ ہمارا، بولو۔ اماں عائشہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیے میں 4 پائے دیے۔ کیا دیے؟ 4 پائے بکرے کے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے جاتے اماں کے حوالے کر دیا کہ بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، ذرا اس کو بناؤ، میں نماز سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں تو کھاؤں گا۔ اب جو یہ چولہے پہ پکنے لگا تو خوشبو جو پھیلی نا تو مدرسہ صفہ تک خوشبو چلی گئی۔ کہاں تک؟ اب بھوکے پیاسے طالب علم سب رہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خبیب، حضرت حبیب اور حضرت بلال۔ تو جو خوشبو گئی نا، بس آپس میں طالب علموں نے کہا یار لگتا ہے میرے آقا کے گھر کچھ اسپیشل بن رہا ہے، چلو چلتے ہیں۔ کیا بن رہا ہے؟ اس لیے محلے والوں کان کھول کر سنو، جب بھی کوئی اسپیشل بنے پہلے مسجد کے امام مؤذن کو پہنچا دینا، ابھی بتا دے رہا ہوں، ورنہ قیامت میں اللہ معاف نہیں کرے گا، سمجھے؟ اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لگتا ہے بلال کوئی اسپیشل بن رہا ہے اماں کے گھر، چل گئے تو دیکھا کہ ہانڈی میں پایا، ہانڈی میں پایا کیا ہے؟ ابل رہا ہے۔ جا کر کے کہا اماں بھوک لگ رہی ہے، تو اماں بھی اسی مزاج کی تھی، لائن سے بیٹھا دیا اور 3 پایا نکال کر کے کھلا دیا اور کہا کہ ایک رہنے دو تمہارے نبی کے لیے، ایک رہنے دو تمہارے نبی کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھا کہ عائشہ عائشہ کھانا مکمل ہو گیا؟ 2 منٹ مجھے دیکھ لو آپ، 2 منٹ بس، حدیث کی بے حرمتی مت کرو خدا کے واسطے ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو فرمایا کہ عائشہ کھانا تیار ہوا؟ کہا یا رسول اللہ تیار تو ہو گیا لیکن اب آپ کے لیے 1 ہی بچا ہے، 3 تو وہ لوگ کھا گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم غلط کہہ رہی ہو، انہوں نے جو کھا لیا وہ میرا ہے، جو میرے لیے ہے وہ میرا کہاں ہے؟ تو اس لیے جو اللہ کے دین پہ مال خرچ ہوگا وہی آپ کا ہوگا اور دوسرا کوئی مال آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اچھی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ